बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी पे। आज है 26 अप्रैल 2022 और दिन है ट्यूसडे का। आई वुड से अपोलोजाइज़ कि मैं 2 दिन पहले जो मैंने प्रोटेस्ट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि प्रोटेस्ट के बाद आपसे बातें होंगी, लेकिन नहीं कर पाया। And I will request all those people who don't understand Urdu, please please go to your YouTube setting and choose subtitle from there. This way you will be able to see as a subtitle whatever is my in my videos. बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हमें समझ नहीं आती उर्दू की, जो वीडियो बनाते हैं आइडिया हो जाता है लेकिन हमें जो है वो करें तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इंग्लिश में भी बनाऊँ उर्दू में भी बनाऊँ। सो आप काइंडली जो है वो सेटिंग में सब टाइटल्स चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आप इसकी ट्रांसलेशन साथ साथ वो चलती रहेगी फिर आपकी स्क्रीन पे। आज की वीडियो जो है वो मैं आपको जो थोड़ा सा टच है, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगा। और फिर ये सारी बातें आप लोगों के पास अमानत हैं कि आप लोगों ने ये अमानत आगे लोगों तक पहुँचानी है। सबसे पहले मैं आप सब पाकिस्तानियों को ये बात दोबारा बावर करवाना चाहूँगा कि यू आर दी बेस्ट नेशन ऑन दी प्लानट। पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है। डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल दी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है और इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है। सो डोंट फील डाउन, वट एवर इज़ हैपनिंग, इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो करता हूँ एक छोटे से शेर के साथ। हमने गर्दिश दौरां का रुख बदलना है, हमने गर्दिश दौरां का रुख बदलना है, हमारे साथ चले वो जो सर उठा के चले। और बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब फरमाया है, जिथे होण जहालतां, जिथे होण जहालतां, बगले लान अदालतां, कां पे करन वकालतां, सब नू मिलन जलालतां, दिल दा शीशा साफ नहीं रहिंदा, उत्थे फिर इंसाफ नहीं रहिंदा। और लास्टली, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली इंशाल्लाह उजाड़ नहीं सकेंगे पाकिस्तान की बस्ती को, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की रोशनियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे, उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। शुरू करते हैं आप आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा तोशा खाना की। तोशा खाना, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कोई तोहफा मिलता है तो वो तोशा खाना में से इमरान खान के आने से पहले 15% वैल्यू पे ख़रीदा जा सकता था वो तोहफा। यानी कि अगर 100 रुपये का तोहफा था तो वो 15 रुपये दे के ख़रीदा जा सकता था। इमरान खान ने एक तारीखी काम किया कि उसने आके इसको 50% पे किया, यानी कि 100 रुपये का तोहफा आप 50 रुपये दे के लेके जा सकते हैं। और नवाज शरीफ दौर ने और जरदारी दौर में बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें जो हैं वो करोड़ों की अरबों की चीज़ें चंद रुपयों में लेके वहाँ से ले जाई गई वहाँ से। सो मैं एज ए पाकिस्तानी चीफ जस्टिस साहब को अपील करता हूँ कि 2008 से लेकर अब तक, यानी इमरान खान दौर तक, तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड निकालें। अगर इमरान खान ने करप्शन की है उसको पकड़ें, हम बिल्कुल बिल्कुल हम साइड नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों को तोशा खाना से घड़ी और ये छोटी छोटी चीज़ों का ही रिकॉर्ड निकला। आपका जो कॉन्फिडेंस है ये इल्ज़ाम लगाते हुए वो बड़ा लो है। इसका मतलब है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सारा रिकॉर्ड निकालें, पता चले कि यहाँ से कौन कौन क्या क्या लेके गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जो कुछ यहाँ से लेके गए हैं वो पैसे दे के लेके गए हैं और उसका फुल रिकॉर्ड मौजूद है। ये हो गया तोशा खाना। अब चलते हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सिकंदर राजा साहब की बात करते हैं। साहब नहीं कहना चाहिए, सिकंदर राजा की बात करते हैं। साहब का वर्ड जो है वो काबिल एहतराम बनने के लिए होता है, वो काबिल एहतराम नहीं है। जो उसने करतूत किए हुए हैं आप भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन बड़ा छोटा छोटा टच दूंगा मैं सारी चीज़ों को।
تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اسکندر راجہ آیا تھا، اور یہ اسکندر راجہ وہی اسکندر راجہ ہے کہ جب اوورسیز کو ووٹ دینے کے حق کی بات کی گئی تھی تو اس نے آلویز اس کی مخالفت کی، اور جب یہ سارا اپریل میں ڈرامہ چل رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ 6 سے 8 مہینے تک الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرک مشین تھی، یعنی الیکٹرانک سسٹم تھا، اس کی بھی اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے جوکس بنائے اور روڑے اٹکائے۔ بیسکلی ہی از ناٹ دی رائٹ پرسن ایز اے الیکشن کمشنر، اور جیسا کہ آج پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور میں بھی یہاں پہ کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسے کرپٹ بندے کو جو اس وقت جو ہے وہ جو چوروں کا ٹولہ ہے 14-15 پارٹیوں کا، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس سے ریزائن لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک ڈیٹیل ہوگی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی کہ مریم اورنگزیب کی میں نے سپیچ سنی تھی، جس میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا تھا، تو اس نے بڑی بریف جو ہے وہ اس پہ اس نے آگے سپیچ کی تھی کہ جی یہ رپورٹس ہیں، یہ جیلی ہے۔ اور جب وہ یہ بات کہہ رہی تھی تو آپ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کی سپیچ دیکھ رہا ہوگا تو اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی کچھ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوگی، لیکن اگر نہیں آئی تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ملینز سے اوپر چلا گیا ہے۔ ایک جو سینٹنس ہے، ایک جو ورڈ ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے میڈیا سیل، مسلم لیگ کا جو میڈیا سیل ہے، انہوں نے اس کے ملتے جلتے ٹرینڈ نکالنے کی کوشش کی۔ اس میں سے زوئے کا نقطہ نکال کے تور بنا دیا، آگے سے رے کاٹ دیا کہ کسی طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ہے اس کو فیل کیا جائے، لیکن وہ اس کو نہیں کر پائے فیل۔ اور دیکھیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں کہ مریم اورنگزیب کو جو ہے وہ آ کے میڈیا پہ باقاعدہ پورا ایک جو ہے وہ ان کو پلان بنانا پڑا۔ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ تھا انہوں نے خود بنایا، روبوٹس لگائے، ساری جو دھاندلی کرنی تھی وہ کی، اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا۔ عوام بے وقوف نہیں ہے، یہ وہ پرانی عوام نہیں ہے، عوام کو شعور آ گیا۔ دیٹ واز اے بنچ آف لائز which she presented in front of public, and public did realize that this is not true. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی کہ مریم اورنگزیب نے میں سن رہا تھا اس نے ایک بیان دیا کہ بچوں کو خدارہ بچوں کو ٹی وی کے سامنے نہ بٹھائیں۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ یہ 2 دن کے پہلے پروٹیسٹ برمنگھم میں دیکھے تو وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ اب بچے جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں پیرنٹس سے کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ کون ہے عمران خان؟ تو پھر پیرنٹس بتاتے ہیں کہ عمران خان کون ہے، پھر چوروں کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں، پھر شہباز کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچے یا یہ کمپین یا یہ جو ایک انہوں نے مسٹیک کر دی ہے گورنمنٹ نے عمران خان کے ساتھ پنگا لے کے، اس کو کسی طریقے سے روکیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں رکے گا۔ اب شہباز شریف پرائم منسٹر جو ایکیوزڈ ہے $1 ملین کا، وہ کیبنٹ وہ جو آرمی چیف سٹاف ہے ان کو بریفنگ دے رہا ہے۔ ایز اے پاکستانی ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک ملزم مجرم جس پہ اتنا زیادہ کرپشن کا الزام ہے، وہ ہمارے آرمی چیف کو ڈکٹیشن دے رہا ہے، اسے ڈکٹیشن لے رہا ہے، اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت جو ہے وہ المیہ ہے۔ اس کے بعد جو کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دی گئی، اس میں تقریباً 24 لوگ جو ہیں وہ ملزم ہیں، ان پہ وہ بیلز پہ آؤٹ ہیں، اور آپ اگر ان ساروں کو دیکھیں نا کہ کس کو کیا عہدہ دیا گیا، تو اس پہ جو ملتی جلتی یعنی کہ جو سمگلنگ کی کرپشن میں تھا اس کو انہوں نے اس سائڈ پہ سیٹ کر دیا۔ انہوں نے اتنا رانگ ایک کابینہ کو سیٹ کیا ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، صرف وہی لوگ ہیں کہ جو ضمانتوں پہ ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ آ کے لگا دیا۔ پھر ایک سوشل میڈیا کی کمپین عمران خان صاحب نے کی تھی کہ جس کی فگر یہ ہے کہ وہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے کہ تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں نے ٹویٹر پہ اس وقت ٹیون ان کیا تھا،
اور ہائیسٹ لسنر جو ایک ورلڈ ریکارڈ پوری دنیا میں اس وقت عمران خان صاحب کے پاس آ گیا وہ یہ کہ 1,64,000 سے زیادہ لوگوں نے وہ سنا تھا. تو میں کہتا ہوں جتنے لوگ باقی ہمارے جو دوست احباب ہیں جو 14-15 ڈفرینٹ پارٹیز ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ کچھ لائیو جا کے دیکھیں کہ آپ کو کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کو، ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو، کہ آپ کے کتنے فالوورز ہیں. اور ویسے بائی دا وے آپ جائیے گا اور ٹویٹر پہ جا کے مقبولیت دیکھ لیں گے کتنی مقبولیت ہے اس وقت بلاول زرداری کی اور کتنی مریم نواز کی ہے. اور یہاں پہ جو سب سے مزے کی بات ہے کہ عمران خان کے جتنے پروگرام ہوئے چاہے یو کے میں تھے، جہاں جہاں بڑے بڑے پروگرام ہوئے، کہیں پہ بریانی نہیں تھی، کہیں پہ ٹرانسپورٹ نہیں بھیجی گئی تھی اور لوگ آئے تھے. ہم نے بھی یہاں پہ کوئی بریانی کا برمنگھم میں 2 دفعہ انتظام نہیں کیا، لوگ روزہ رکھ کے آئے ہیں. سو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اگر پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے تو پشاور کے جلسے کے ساتھ 10-15 جگہ اور پہ بھی جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہیں بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے. سو یہ انہوں نے بہت بڑا پنگا لے لیا ہے اور انہوں نے عمران خان سے گورنمنٹ تو لے لی ہے لیکن پورا پاکستان اس کو دے دیا. مقبولیت عمران خان کی از ٹچنگ دی اسکائی. سندھ حکومت کی میں بات کرتا چلوں، ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ تقریباً 1,36,000 بندوں پہ ایک ایمبولنس جو ہے وہ ان کے لیے مختص ہے اور وہ ایمبولنس بھی کام نہیں کرتی. اور جو کچھ دن پہلے بچے جلے ہیں، بڑے جلے ہیں، جو آگ لگی تھی، تو میں سندھ حکومت کو کہتا ہوں کہ ریویو دم سیلف. اور بلاول سے سوال کرتا ہوں کہ بلاول تمہاری جو وہ پروٹوکول کی گاڑیاں اس کے ساتھ ساری ایمبولینسز جا رہی ہیں، وہاں آگ لگی ہوئی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ اتنے سالوں سے تم لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کی. سندھ حکومت جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے میریٹ میں پیسے پہنچانے کے لیے گاڑیاں یوز ہوتی نہیں لیکن انہوں نے وہاں پہ اس آگ بجھانے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. پھر نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ کی گئی اس میں شہباز شریف جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ اچھا ہو جائے گا، کچھ نیا ہو جائے گا، کچھ ان کے فائدے کی چیز ہو جائے گی. وہ سارا کچھ ان کے خلاف آ گیا. یہ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ خط ہے ہی نہیں، پہ ثابت ہو گیا خط ہے. پھر یہ مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی. یعنی بندہ سانس نہیں لے رہا لیکن وہ مرا نہیں ہے، لیکن وہ مرا ہے لیکن وہ سانس نہیں لے رہا. کیا ہو رہا ہے؟ 7 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ وہ خط بھی اصلی ہے، مداخلت بھی ہوئی ہے. جو وزیر خارجہ انہوں نے بھی تصدیق کر دی، عمران خان کو ہٹانے کی بات بھی اس میں کی گئی. سو وہ ایک جو تحریک چلی ہے اس تحریک نے جو ہے وہ مزید زور پکڑ لی ہے کہ وہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے اس کو جٹلانے میں. کہ پہلے وہ کہتے تھے خط ہی نہیں ہے، پھر وہ کہتے تھے جی سازش نہیں ہوئی. شہباز شریف کیسے کہہ دے کہ یہ سازش ہوئی ہے؟ کیونکہ اس سازش کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ آیا ہے. اور وہ سارے جو ملزم ہیں ضمانتوں پہ انہوں نے آ کے پھر نوچنا ہے، پھر انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے. اور وہ لوٹ مار آلریڈی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے. دیکھیں جتنے انہوں نے وعدے کیے وہ سارے وعدے وہ پورے نہیں کر پائے. اور ابھی تک جو ہے وہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 2 دن 4 دن اور نکال جائیں گے کہ نہیں نکالیں گے. اب آگے چلتے ہیں ہیلی کاپٹر کی سٹوری کی طرف. یہ جو 14-15 لوگوں کی، یہ جو 14-15 پارٹیوں کی حکومت بنی ہوئی ہے، سو کالڈ امپورٹڈ حکومت، تم لوگ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو عوام کو. 8 لاکھ روپے پر ڈے کا انہوں نے کاسٹ نکالی ہے ہیلی کاپٹر کی. وہ تو اگر یو کے میں بھی آپ پر ڈے کرو تو 8 لاکھ روپے نہیں بنتا. اور پھر یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ رینٹڈ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، گورنمنٹ کی اپنی ملکیت ہے. آپ لوگوں نے پاس میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب یہ نواز شریف فیملی مری جاتی تھی تو ان کے پائے اور نہاری جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور سے مری آتے تھے اور ان کے اوپر سے پھول ڈالے جاتے تھے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں زرداری کا، نواز شریف کا، کہ ان سب کا، کہ انہوں نے کتنا مس یوز کیا ہے ہیلی کاپٹرز کو پاسٹ میں. اور تھوڑا سا ہم آگے جا کے جو عمرے کی بات ہے اس پہ بھی جو بوئنگ 777 منگا گیا انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن انہوں نے یہ ساری من گھڑت کہانی ڈالی اور عوام اتنے پاگل نہیں ہیں جتنے ان لوگوں نے سمجھ لی ہیں. 8 لاکھ کا خرچہ کہیں بھی پر ڈے نہیں ہو سکتا کہ وہ بنی گالا
اور اتنا گیپ تھا کہ وہ 8 لاکھ روپے کا اس کا خرچہ تھا. سو دیٹ واز اندر بنچ آف لائز. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر ول بی ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. مائٹ بی کچھ آرمی کے حوالے سے کچھ چینجز آئیں. بلاول کی اور نواز شریف کی جو لندن میں ملاقات ہوئی اس پہ بھی تھوڑی بات کرنی ضروری ہے. بلاول، تم بھول گئے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج تم انہی قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. تم لوگوں کے ساروں کے مفاد. عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ جب میں ان کو پکڑوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. سو شرم آنی چاہیے بلاول تمہیں اور نواز شریف تمہیں بھی کہ کلثوم کے ساتھ کیا کیا گیا. سارا کچھ سامنے ہے لیکن ان لوگوں کی شرم مر گئی ہے، ان کا ضمیر مردہ ہو گیا. اب آگے عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کی ہے اور آج سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو سکندر راجہ ہے وہ ریزائن دے. اینڈ دس از رائٹ تھنگ کہ سکندر راجہ کو ریزائن دینا چاہیے. اب آگے اس ویڈیو کی سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی بہت بڑی خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ پاکستان آرمی اور عوام آمنے سامنے آ جائیں. اور اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے آف کورس مسٹیکس ہوتی ہیں، مسٹیکس ہو گئی ہیں اور عمران خان نے اسی لیے کہہ دیا ہے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں آپ لوگوں سے، الیکشن کروا دیں. سو اس وقت جو آرمی کے خلاف جو چنگاری کو ہوا دی جا رہی ہے، آپ لوگوں سے التماس یہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل آبویس ہے لیکن ہم نے پاک آرمی کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. پاس میں دیکھیں کہ کیسے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور فضل الرحمان یہ جو ہے وہ بھونکتے رہے ہیں پاک آرمی کے خلاف، لیکن عمران خان نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے ابھی تک نہیں نکالا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان آرمی. سو بائی آل مینز ہم نے جو اسلام کے اور پاکستان کے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور عوام آمنے سامنے آ جائے، وہ ان کا منصوبہ ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا. اور 100 سے زیادہ لوگوں کو جو کرمنلز تھے ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے. سو یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لوگ جو ہیں پاکستان میں جو پیسے بھیج رہے تھے، جب عمران خان کی حکومت اس سے چھین لی گئی، امپورٹڈ حکومت آ گئی تو پھر لوگ جو پریشان ہیں کہ پیسے بھیجیں نہ بھیجیں. آپ لوگ پیسے بھیجیں. یہ 4 دنوں کی بات ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایج پہ کھڑی ہے. تو یو گائز ڈونٹ وری، آپ اپنے پیسے بھیجیں. اس کے بعد پاکستان آرمی نے کچھ عرصہ پہلے محسن داور کے متعلق بتایا تھا کہ وہ جو اس پاکستان کے مخالف کنٹریز ہیں ان سے پیسہ لے کے اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. سو رپورٹ یہ ہے کہ ECL سے نام اس کا نکال دیا گیا ہے اور شہباز اس کو بھی ساتھ لے کے جائے گا. سو یہاں سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. اب آتے ہیں جی بوئنگ 777 کی ڈیمانڈ جو شہباز شریف کی طرف سے کی گئی اس پہ آتے ہیں کہ تقریباً 87 کے لوگ جو ہے وہ لگ بھگ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں عمرہ پہ. اور آئی تھنک کہ عمران خان کی اور آپ لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ سو فار واپس لیا ہے کہ ہم بوئنگ 777 نہیں لے کے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے بوئنگ 777 کو شریف برادران نے بہت دفعہ استعمال کیا اپنی عیاشیوں کے لیے. اپنے ساتھ لوگ تھے ان کو بھی نوازا، اپنی برادری کو بھی نوازا. اور اگر آپ ریسرچ کریں کہ PIA کو کتنا نقصان دیا گیا کہ ان کے لیے جو سیٹنگ کی جاتی تھی جہاز کو کچھ دن پہلے ہی جو آف گراؤنڈ رکھ لیا جاتا تھا، پھر وہاں بھی جا کے جہاز استعمال نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اربوں خربوں کا نقصان دیا اپنی عیاشیوں کے لیے پاسٹ میں. اور لگتا ہے یہی ہے کہ سو فار بوئنگ 777 نہیں جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے جی وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو 174 ارکان ہیں شہباز شریف کے پاس، وہ رات کو سونے سے پہلے گن کے سوتا ہے، پھر صبح اٹھنے کے بعد پھر گنتا ہے کہ کہیں اس کی جو وہ اکثریت ہے وہ کہیں اس سے نکل نہ جائے. اور تقریباً جو 16 لوگ وہ لے کے جا رہا ہے وہ 16 لوگ اس نے وہ چوز کیے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ عمرے پہ جائے اور پیچھے سے یہ اس کے بندے غائب ہو جائیں. اور اس کے علاوہ جو فیملی کی لسٹ ہے وہ بھی کافی بڑی ہے.
لندن سے بھی فیملی ایڈ ہوگی، جدہ سے بھی ایڈ ہوگی، سو وہ ان کی پھر عیاشیاں شروع ہو گئی ہیں سو کولڈ، کہ انہوں نے عوام کا پیسہ سپینڈ کر کے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. یہ اپنا خرچہ کو نہیں ہو رہا، یہ اتنے حاجی نمازی نہیں ہیں، اتنے مومن نہیں ہیں کہ یہ عمرے پہ جائیں. پہلے کیوں نہیں عمرے پہ یہ لے کے جاتے رہے اتنے بندوں کو؟ جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کی جو عیاشیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ بات جو ہے وہ منحرف جو اراکین ہیں ان کے متعلق بات کرتے چلیں، کہ یہ منحرف اراکین جیسے راجہ ریاض اور نور عالم تھے، انہوں نے کہا جی تک ہمارا ضمیر جا گیا، عمران خان بندہ ٹھیک نہیں ہے، سو ہم اس کو اتار کے ہم جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے. انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا، اور سو فار جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپوزیشن لیڈر بننے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا نام نہیں دے گی. اب اینڈ میں آ جاتے ہیں مفتہ اسماعیل کی طرف. مفتہ اسماعیل، تم پہ کروڑ ہا لعنت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی مسلمان ہے، اگر اس نے مفتہ اسماعیل کی باتیں نہیں سنی، اور نہیں سنی تو سنیں، اور اگر سن لی ہیں تو اس پہ لعنت نہیں بھیجی تو آپ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اور اس وقت جو بڑے بڑے جو علماء حضرات ہیں ود ڈیو رسپیکٹ وہ خاموش ہیں. اور یہاں پہ جو میرے دوست کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے، یا یہودی جو ہے وہ عمران خان کو بیک اپ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے سوال ہے کہ اگر عمران خان کو یہودی بیک اپ کر رہے ہیں تو مفتہ اسماعیل امریکہ جا کے الزام کیوں لگا رہا ہے کہ عمران خان قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، ہم آیات نہیں پڑھتے، ہمارے کشکول میں پیسے ڈال دیں؟ وہ پھر امریکہ جا کے شکایتیں کیوں لگا رہا ہے اگر عمران خان کو یہودی نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے؟ سو اپنا جو فریکوینسی ہے اس کو سیٹ کریں خدا را. اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم اس بندے کو سپورٹ کریں جو ہماری گلی پکی کرا دے گا، ہماری جو نالی ہے وہ جو کچھ گند پھنسا ہوا وہ نکلوا دے گا، یا ہمیں وہ کوئی نوکری دلوا دے گا، یا ہمارا کو فلاں جو کام ہے وہ کرا دے گا. ہمیں انٹرنیشنلی سوچنا پڑے گا کہ ہم کن لوگوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم پہ عمران خان نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے جو کبھی بھی ہم نہیں اتار سکیں گے. اس نے ہمیں شعور دیا ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ پاکستانی قوم دنیا کی بیسٹ قوم ہے، جو ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، جس نے اسلام فوبیا کے خلاف کام کیا. یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. خدا را اب بھی سوچیں، آپ اپنی انڈیویجول ذمہ داری پوری کریں، اور مفتہ اسماعیل پہ لعنت بھیجنا مت بھولیے گا. اور جمشید دستی کو بھی سننا نہ بھولیے گا کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں. اور یہاں پہ ہم نے جو بھی ورڈ یوز کرنے ہیں سوچنا ہے کہ کہیں ہم پاکستان آرمی اور عدلیہ کو ڈائریکٹلی، ہاف کورس سمجھ میں آ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہیں اور وہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے. اور الحمدللہ خوشی اس چیز کی ہے کہ پاکستانی قوم کا شعور جو ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر رہے ہیں. فرق تھوڑا سا یہ رہ گیا کہ اب انہوں نے وہ یہ زبان ہے، اس زبان سے کہنا ہے کہ ہاں جی ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. سو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ جو پچھلے کچھ دنوں کی چیزیں میں نے کور کرنی تھی وہ میں نے ساری کور کر دی ہیں. ایٹ دی اینڈ جو بھی باتیں آج آپ تک پہنچی ہیں کائنڈلی آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ ان کا انالیسس کریں. اور میں یہاں پہ مس کر گیا ہوں کہ ڈیزل غائب کر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈیزل کی پرائز اوپر جانی ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور ڈڈو چارجر اسی لیے ٹی وی پہ نظر آتا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور یقین کریں کہ جب یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ ان کا کانفیڈنس لیول 0 ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم جھوٹے ہیں، ہم چور ہیں. یہ چوروں کا ٹولہ ہے جن کو آپ لوگوں سے، عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے اپنے کیس ختم کرنے ہیں، لوٹ کسوٹ پھر شروع ہو گئی ہے. جو کچھ انہوں نے کہا، چینی، آٹا، گھی، چاول، جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ کچھ بھی پورا نہیں کیا، بلکہ جو عمران خان کے پروجیکٹ تھے وہاں پہ اپنی تختیاں لگا کے اپنی سر سے چمکا رہے ہیں. سو آج تک کے لیے اتنی کافی ہے. کائنڈلی میک شیور ٹو لسن ٹو ویڈیو، ڈو انالیسز، اور اس کے بعد ویڈیو لوگوں سے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.